आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे मौज़ूआत आते हैं गुफ्तगू में। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात से हम मौज़ूआत मुंतख़ब करते हैं और सीखते हैं अपने अहद के एक जय्यद आलिम दीन से कि कुरान करीम हमें किस किस तरह रोशनी फराहम करता है, हमें किस किस तरह बावक़ार अंदाज में जीने का सबक देता है। ख़वातीन हज़रात, आज बहुत ख़ास मौजू का इंतख़ाब किया है। उस पर गुफ्तगू आम तौर पर नहीं होनी चाहिए। समाजी जो अक़दार हैं, आदाब हैं, ये बहुत सारे हमारे समाजी अक़दार हमारे दीनी फ़राइज़ भी हैं। अल्लाह ताला हमें एक ज़िम्मेदार और बाअख़लाक़ इंसान भी देखना चाहता है। ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा मौजू है बीमार की अयादत। हमने अयादत पर जाना छोड़ा तो नहीं, लेकिन कम ज़रूर कर दिया है। ख़वातीन व हज़रात, दीन हमें किस किस तरह तालीम करता है कि बीमार के हुकूक़ क्या हैं हम पर। बहुत सारे हुकूक़ एक इंसान के दूसरे इंसान पर होते हैं जो हमारा दीन हमें बताता है। एक शख्स बीमार हो गया, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी जाओ बीमार के पास तो दुआ पढ़ो कि ला बास तहूर इंशाअल्लाह। इंसान का इंसान से एक ताल्लुक़ है, ये खुदाई कुनबा है। बेहिस लोगों का माशरा नहीं बनने देना है। हमारे पास अगर कोई बीमार होता है तो वो तन्हा खुद को नहीं समझता, उसे मालूम है कि मेरे अतराफ़ में मेरे अपने लोग हैं। ख़वातीन व हज़रात, अल ख़ल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। ख़बरगिरी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह फरमा रहा है कि ए शख्स, तू मेरी अयादत को नहीं आया। तो बंदा कहेगा कि ए अल्लाह, ए मेरे माबूद, तू अल्लाह है, तू कैसे बीमार हो सकता है, मैं तुझसे अयादत कैसे करता। तो अल्लाह फरमाएगा कि जब वो शख्स बीमार हुआ था तो तू उसकी अयादत के लिए नहीं गया, अगर तू जाता तो मुझे वहाँ पाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, अयादत के आदाब क्या हैं, कितनी देर बीमार के पास बैठना सही है, दुरुस्त है, तवील गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। एक सवाल हम ये भी रखेंगे अपने मोहतरम मेहमान की खिदमत में कि हम किसी शादी की तकरीब में जाते हैं तो कोई लिफाफा ज़रूर देकर आते हैं या कोई तोहफ़ा देते हैं। जब हम किसी बीमार को देखने के लिए जाते हैं उसके घर पर, तो उसकी मदद हम किस तरह करें। अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं हम उसकी अयादत के लिए, तो क्या हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या उसके किसी अजीज़ के पास हम ये देखते हैं कि हालात ठीक नहीं हैं, ज़रा इनकी मईशत कमज़ोर है, तो कुछ मदद उनकी करनी चाहिए। इस ताल्लुक़ से दीन क्या फरमाता है। सवालात बहुत सारे आएंगे निकल कर, सीखेंगे मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब से। ख़वातीन व हज़रात, शेख साहब से कौन वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का मारूफ, मकबूल और महबूब नाम, शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर्रहमा। शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह शोरा और आयात 75 से 80 तक, 75 से 80 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قریش مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کس سنہ ہجری میں کی تھی؟ درست جواب 8 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ چچا تھے، خالو تھے یا ماموں تھے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213409090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ شیخ صاحب ارشاد فرمائیے۔ ایک یہ بہت بڑا موضوع ہے جس پر توجہ ذرا کم دی جاتی ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہر پہلو کا جائزہ لیتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے، تو بیمار کی عیادت، اس تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اس سے قبل کے اس موضوع پر ہم براہ راست آئیں، آج جن آیات کی آپ نے تلاوت فرمائی اور اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعاؤں کا ذکر ہے، اس میں ایک ادب بڑا قیمتی ہمیں سکھایا گیا، میں چاہوں گا اس پر اشارہ ہو۔ نمبر 2، مطلق مرض یا بیماری کے تعلق سے دین نے بڑی رہنمائی دی ہے، ایک دو اشارے میں کرنا چاہوں گا، اور پھر ہم آئیں گے مریض کی عیادت کے حوالے سے جو آج ہمارا اصل موضوع ہے۔ سورۃ الشعراء کی آپ نے آیات تلاوت کی، آیت نمبر 75 سے 80۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، قوم کے شرک رویے کی نفی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس سے مجھے پیدا فرمایا اور وہی مجھے رہنمائی دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب پوری تسلسل میں بات کیا آ رہی تھی؟ اللہ پیدا فرمانے والا، اللہ رہنمائی دینے والا، اللہ کھلانے والا، اللہ پلانے والا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ بیمار کرنے والا، لیکن نہیں، یہ پیغمبرانہ آداب ہیں جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں، دعا کے اعتبار سے بھی اور رویے کے اعتبار سے بھی اور فکر اور سوچ کے اعتبار سے بھی۔ یعنی اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی کا معاملہ ہے تو وہ ہماری ذات کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ ادب کا طریقہ ہمیں سکھا دیا گیا۔ دوسری بات یہ آیت کریمہ ہے، ہمارے بہت سارے ڈاکٹر حضرات
مسلمان ڈاکٹر ہونے کا یہ تو فائدہ ہے نا، خوف خدا ہوگا، اللہ پر توکل ہوگا، اللہ پر اعتماد ہوگا، تو وہ اپنی مہارت اور اپنی صلاحیت پر توکل نہیں کرے گا، اللہ پر توکل کرے گا، اور مریض کو بھی اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ بہت سارے ہاسپٹلز میں یہ ہمارے ڈاکٹرز کے جو پیڈز ہوتے ہیں، رائٹنگ پیڈز، اس میں لکھا ہوتا ہے اسی آیت کو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ بھی مادہ پرستی کی نفی ہے۔ مادہ پرستانہ ذہن کیا کہتا ہے؟ مادہ پرستانہ سوچ رکھنے والے ذہن کیا کہتا ہے؟ جو قارون نے کہا تھا سورہ قصص کا 8واں رکوع، یہ میرے علم کی بنیاد پر ملا، یا سورہ کہف کا 5واں رکوع ہم پڑھتے ہیں، وہ باغ والے کا قصہ، یہ میرے علم کی بنیاد پر ملا۔ بندہ مومن کہتے ہیں کہ نہیں، میرے علم کی بنیاد پر نہیں، میرے رب کی عطا سے جو کچھ ملا وہ ملا، اور وہ نسبت دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ ایک تو یہ ادب کا پہلو میں نے چاہا کہ سامنے رہے۔ مرض یا بیماری کا معاملہ قرآن حکیم پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات میں تخفیف عطا فرمائی ہے، ان میں مریضوں کا بھی لحاظ رکھا۔ تو مرض کا معاملہ ہو، بیماری کا معاملہ ہو، اس حوالے سے دین بڑے گوشے رہنمائی کا عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان سے متعلق جو احکامات سورہ البقرہ کے 23ویں رکوع میں ہیں، وہاں یہی فرمایا کہ جو تم میں سے حالت سفر میں ہو یا بیمار ہو تو ابھی روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس کو روزہ قضا کرنا ہوگا۔ تو کچھ احکامات بالخصوص مریضوں کے حوالے سے بھی دین نے عطا فرمائے، اور یہ دین کا وہ پہلو ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین پر تمہیں تنگی کا معاملہ نہیں رکھا۔ تو اللہ نے کئی احکامات میں مریضوں کا لحاظ رکھا۔ آپ غزوہ تبوک کو دیکھیے، غزوہ تبوک کے موقع پر ہر ایک کا نکلنا لازم تھا، راہ خدا میں جہاد، جو کہ سلطنت روما کے خلاف تھا، لیکن معذورین کا معاملہ، مریضوں کا معاملہ، ان کے تخفیف اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی۔ تو ہمارا دین مرض کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے احکام میں تخفیف بھی عطا کرتا ہے۔ اور آخری نکتہ تمہید کے طور پر کہ جو شخص بیماری میں مبتلا ہو جائے، یہ اپنی جگہ بہت بڑا موضوع ہے۔ آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، آج تو موضوع ہے کہ مریض کی عیادت کو جانا، لیکن جو مرض میں مبتلا ہو جائے یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے۔ اللہ کا دین بتاتا ہے کہ صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور کئی مرتبہ بیماری کا معاملہ اگر بندے پر آتا ہے تو وہ اس کے لیے گناہوں کی معافی اور اجر و ثواب اور درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کل بندے کو ایک ڈھیروں اجر عطا ہوگا، تو پوچھے گا مالک کس چیز کا اجر ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ پر بیماریاں آئیں، تیرے آپریشن ہوئے، تیرے جسم پر قینچیاں چلی تھیں، کچھ نہ کچھ جراح کا معاملہ، آپریشنز وغیرہ کا معاملہ، سرجریز کا معاملہ ہوا تھا، تو اس اجر کو دیکھ کر بندہ کہے گا کاش دنیا میں اس قدر بیماریاں آتی کہ جسم کے ایک ایک حصے پر قینچیاں چلتی اور میں اس پر صبر کرتا اور آج اور زیادہ اجر پاتا۔ تو مومن کا معاملہ کیا نتھنگ لوز والی بات ہے، اگر وہ بیماری میں مبتلا کیا گیا ہے یا مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ البتہ یہ اپنی جگہ ایک بڑا موضوع ہے، پھر کبھی اس پر کلام کر لیں گے۔ اور بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے، اور وہ بھی خزاں کے موسم میں۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کا معاملہ نہیں، سب کیا نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے۔ ہر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی مثالوں میں شکر کے پہلو بھی رکھ دی ہے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر فرمائی۔ شکر کے حوالے سے بہترین مثالیں۔ اور اگر صبر کی بات دیکھنا چاہے تو صبر ایوب مشہور ہے۔ 18 برس مفسرین نے لکھا کم و بیش وہ بیماری میں مبتلا رہے مگر زبان پر شکوہ نہیں آتا، اور اپنے رب کے سامنے انہوں نے اپنے معاملے کو پیش کیا۔ تو صبر کا پہلو، شکر کا پہلو، یہی دونوں معاملات بندہ مومن کی زندگی کے اہم ترین معاملات ہیں، اور زندگی بھر یہ معاملہ چلتا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عمدہ ہے، ہر معاملے میں خیر ہے۔ مصیبت آئے گی صبر کرے گا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے گا، اجر پائے گا۔ نعمت ملے گی اترائے گا نہیں، شکر کرے گا، اللہ کی عطا مانے گا، شکر کرے گا، اجر پائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ کیفیت صبر والی مصائب میں اور یہ کیفیت شکر والی نعمتوں میں مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب آپ نے شکر کے حوالے سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی آپ نے فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر صبر کے حوالے سے جب آپ فرما رہے تھے ایوب علیہ السلام، جس طرح وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں پڑھتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے۔ وہاں دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری نے آ گھیرا ہے،
اور تو بہترین رحم کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ. تیری اللہ اکبر. پیغمبر کیا سکھا رہے ہیں؟ کوئی نیگیٹیوٹی بظاہر ہے، بیماری ہے، نقصان ہے، اپنی طرف نسبت ہے اور عطا کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہو رہی ہے. قرآن ان دعاؤں کے ذریعے گویا کہ ہماری تربیت فرما رہے. اعمال یا معاملات پیغمبروں کے، دعائیں پیغمبروں کی، ہماری تربیت کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں اپنے ہر عمل کو اللہ سے جوڑ دو. اے اللہ بس میرا رخ تیری طرف ہے اور تو نے مجھے کبھی مایوس ہی نہیں کیا. بے شک. سبحان اللہ. زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے میرے تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا ہوں. یہ زکریا علیہ السلام کے الفاظ بھی ہیں اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں سورہ مریم میں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے میرے تجھ سے مانگ کر میں کبھی مایوس نہ رہا. ناہنجار ہم ہیں، خدا کی قسم کمی ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہمارے اندر ہے کہ مانگنے میں کمی کرتے ہیں. آج اللہ سے مانگنے میں کمی، یعنی مخلوق کے سامنے روتے ہیں، مخلوق کے سامنے شکوہ کرتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے سامنے جس کے شکوہ کر رہا ہوں وہ میری طرح محتاج ہے. وہ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، آکسیجن کا، روشنی کا، کروڑ کروڑ رحمتوں کا، نعمتوں کا محتاج ہے. محتاج کے سامنے شکوہ کرنے کا فائدہ کیا؟ جی یعقوب علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے شکوے کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے غم کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. اور اللہ کے سوا ہے کون جو غم کو دور کرنے والا ہو، مصیبت کو دور کرنے والا ہو؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہر نماز کے بعد یہ دعا ہے نا، یہ پورا عقیدہ ہے. اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا. جو تو نہ دینا چاہے کوئی نہیں دلوا سکتا، چاہے نقصان ہو یا نفع ہو. ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. اپنے موضوع پہ آتے ہیں، ذرا اسے بات شروع کرتے ہیں. ایک مسلمان بھائی کی عیادت کرنے والا جنت کے بالا خانے میں ہوگا. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عیادت بیمار کی ایک تو جانا ہے، مریض کے پاس بیٹھنا ہے اور مریض کی دعا لینی ہے. مریض کی دعائیں فرشتوں کی دعاؤں کی سطح رکھتی ہیں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آئیے براہ راست ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں اور اس کے بھی فلسفے کو ایک اور انداز سے دیکھیں. دیکھیں انیس صاحب، انسان، حضرت انسان جو ہے، اس کے بارے میں، اس لفظ کے بارے میں دو آرا ہے نا. ایک رائے یہ ہے کہ یہ انس سے بنا ہے اور ایک رائے کہ نسیان سے بنا ہے. اول الناس اول الناس، پہلے انسان پہلے بھول جانے والے تھے، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے ابا جان. تو اس نقطے کو تو ابھی ہم نہیں زیر گفتگو لا رہے. دوسرا مفہوم، انسان کا لفظ انس سے بنا ہے. انسیت، لو، افیکشن، محبت، قرب، تعلق، کیئرنگ، سمپتھی، ہمدردی، اس سارے الفاظ کو شامل کر لیں. جب آپ انٹرو میں گفتگو فرما رہے تھے تو تھوڑا سا خیال مجھے اس وقت آ رہا تھا، آج دنیا ورچوئل ریالٹی کی طرف جا رہی ہے، ورچوئل ریالٹی کی طرف جا رہی ہے. تو کل اور مشینیں آج ہمارے سامنے. اقبال نے بھی غالباً کہا تھا نا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو آج دنیا جس ڈگر پر آ گئی ہے نا، یہ احساس کچلے جا رہے ہیں، یہ جذبات اور یہ سینٹیمنٹس ختم ہو رہے ہیں اور دنیا ایک ورچوئل ریالٹی بن رہی. ابھی بہت بڑی یونیورسٹی کے ایک ذمہ دار صاحب سے ملاقات ہوئی تو کہا بیٹا لگ رہا ہے 5 سال کے بعد یہ بلڈنگیں کھڑی نہیں رہ سکیں گی. آج ہر چیز ورچوئل ہو گئی ہے، ورچوئل کلاس رومز آ گئے ہیں. وہاں 28 لوگ ہوں گے مگر وہ کارٹون کی شکل میں ہوں گے اور وہ کارٹون ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہوں گے، لرننگ ہو رہی ہوگی، سب کچھ ہو رہا ہوگا. میں نے کہا احساسات کدھر ہوں گے، جذبات کدھر ہوں گے، انسانیت کدھر ہوگی، سینٹیمنٹس کدھر ہوں گے. کہا یہ تو ہمیں سوچنا پڑے گا. آپ قربان جائیے قرآن حکیم پر، آپ قربان جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. بڑی خوبصورت بات ایک صاحب نے کہی کہ اکثر و بیشتر ہماری محنتیں اشیاء پر ہیں، چیزوں پر ہیں، ایسٹس پر ہیں، مشینز پر ہیں، آلات پر ہیں، اور پیغمبروں کی اور کتابوں کی محنت افراد پر ہوا کرتی تھی. آج افراد پر محنت نہیں ہو رہی. تو آج اگر سارا کچھ ورچوئل کر دیں گے تو انسان کو انسان کہاں سے ملے گا، بلکہ انسان کو انسانیت کہاں سے ملے گی، لو، افیکشن کہاں سے ملے گا. اس تناظر میں دیکھیں
اللہ کا دین ہمیں مخلوق خدا کے حقوق کو ادا کرنا، مخلوق کے کام آنا. آپ نے حدیث مبارک سنائی الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ فیملی ہے. اللہ کو کون پسند ہے؟ جو اس کی فیملی کے ساتھ یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ زیادہ نفع کا معاملہ کرنے والا ہو، بھلائی کا معاملہ کرنے والا ہو. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے نفع والا کون ہے؟ جو لوگ بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. اس تناظر میں دیکھیں معروف حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. بعض احادیث میں 6 اور 7ویں بات بھی آتی ہے. جب ملاقات ہو تو سلام کرے، سلام کر دیا تو سلام کا جواب پیش کرے. اسی طرح اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے. اسی طرح دعوت دے تو دعوت کو قبول کیا جائے. اگر اس سے چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہے کہ اس کو جواب دو. اور بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ. دنیا میں عام طور پر بیمار آدمی یا بہت زیادہ بیمار آدمی وہ کام کا نہیں رہتا، وہ پھر ہمارے لیے کسی کام کا نہیں رہتا، تو پھر وہ ہمارے لیے ایک ورتھ چیز ہو جاتی ہے معاذ اللہ. لیکن دین کس قدر تعلیم دے رہے. آپ نے جو احادیث ابھی سنائی، جنت کے بالا خانے میں ہوگا، اور تم جا کر بیمار سے دعائیں لو کہ بیمار کی دعا ملائکہ فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. اور تم صبح جاتے ہو بیمار کی عیادت کو 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تم شام میں جاتے ہو بیمار کی عیادت کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ کیوں اس قدر زور دیا اللہ کے رسول؟ قربان جائیے، یہ صداقت پر مبنی احادیث، سچی احادیث ہیں، ان سب کا اجر و ثواب ہے. مگر اس دنیا میں بھی آپ جیسے آپ نے فرمایا کیا ہماری خوبصورت معاشرت ہے. ایک باپ بیمار ہوتا ہے، دادا بیمار ہوتا ہے، نانا بیمار ہوتا ہے، نانی بیمار ہوتی ہے، کسی کی ماں بیمار ہو جاتی ہے، کتنے دائیں بائیں سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل نہیں کرتا. اتنے لوگ ہیں. ہاں ہم آداب میں آگے ذکر کریں گے. دوست جمع ہو جاتے ہیں، یہ تو رشتہ دار ہیں. جی باپ بیمار ہے تو بیٹا پہنچتا ہے، بیٹی پہنچتی ہے، بھائی پہنچتے ہیں. لیکن جب دوستوں کو معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمارا کوئی دوست بیمار ہے تو وہ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں. بالکل وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل نہیں کرتا. باقی آپ آگے آداب کے ذیل میں ایک بات کر لیں گے کہ عیادت کا عمل بیمار مریض کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے، وہ بعد میں ہم بات کر لیں گے. اس کے جو اور ساتھ موجود لوگ ہیں اس کے ساتھ رہنے والے، ان کے لیے تکلیف کا باعث یہ ڈاکٹرز کو ان کا فنکشن ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، وہ بعد میں بات کر لیں گے. لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ ایک فیملی کے طور پر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اپنائیت محسوس کرتے ہیں، انسیت محسوس کرتے ہیں. آج مشینی زندگی اس سے ہمیں دور لے جا رہی ہے. آج یہ آلات ہمیں اس سے دور لے جا رہے ہیں، اور یہ ہدایات قیامت تک کے لیے ہیں. یہ قرآن کی آیات قیامت تک کے لیے، احادیث مبارکہ قیامت تک کے لیے. دنیا تڑپ رہی ہے آج ان ہدایات کے اعتبار سے. اور آپ نے بجا فرمایا شروع میں انٹرو میں کہ شاید ختم تو نہیں، مگر یہ عیادت کا عمل ہمارے کم ہوتا چلا گیا ہے. اس کمی کو ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صرف سماجی ذمہ داری نہیں، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اور اس کو آخرت سے جوڑا جا رہا ہے. جی آخرت سے جوڑا جا رہا ہے. اور والخلق عیال اللہ، یعنی دین اجتماعی زندگی کی بات کرتا ہے. یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی جی لوں، مزے کر لوں، آپ اپنی زندگی جی لیں وغیرہ وغیرہ. نہیں، یہ ایک یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ اکبر. تو یہ جو ایک سماجی تانے بانے ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں اور آپ میرا خیال رکھیں. آپ کی بات بلند ہوتی ہے. ایک ہے روٹین کے معاملات نا. میں آپ کا دوست، آپ ملنا جلنا آنا جانا سب کچھ لگا ہوا ہے. آپ ایک جاب پر ایک پوزیشن میں، شاید میرا کچھ اس سے تعلق بنتا ہے، ہم آپ کے ساتھ مل رہے ہیں، آپ میرے ساتھ مل رہے ہیں. آپ غور کریں کہ جہاں کوئی کمزور ہو گیا معاشی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، پوزیشن ریٹائرمنٹ ہو گئی پوزیشن کے اعتبار سے، تو دین تو وہاں کی بھی تعلیم دے رہا ہے. اور قربان جائیے بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، بندہ دنیا سے چلا گیا، میرا کوئی ظاہری دنیاوی مفاد اب اس سے وابستہ نہیں ہے. اور دین کہتے ہیں کہ جاؤ اس کے لیے جنازے میں شرکت بھی کرو اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. گویا دین وہ ہمیں رشتے عطا کرتا ہے، تعلق داری عطا کرتا ہے، دوستیاں عطا کرتا ہے کہ جو مفاد پرستی سے بالاتر ہو. میں دوبارہ اس کو ریفرسائز کر رہا ہوں. کئی کچھ لوگ کسی اعتبار سے کمزور ہو رہے ہیں، معاشی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے. کہیں پہلے کسی پوزیشن پہ تھا، وہ اختیارات ختم ہو گئے، ریٹائرمنٹ ہو چکا، بظاہر میرے کسی کام آنے والا نہیں. ایسے مواقع پہ دین تو اور توجہ دلا رہا ہے. تمہارے مستحق رشتہ دار ہوں، ان کی مدد کرو، بقیہ مستحقین سے ڈبل اجر تمہیں ملے گا.
تمہارا بھائی بیمار ہو گیا یہ اتنا جو ثواب ملے گا، جی اور شاید بیماری ایسی ہوگی کہ اب وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تو تم نے کچھ کرنا ہی پڑے گا، اس سے کوئی بینیفٹ اپیرنٹلی نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام زور دے کر اس تعلق کو قائم کروا رہے ہیں۔ اور جو بندہ مر گیا، قبر کے حوالے ہو گیا، اب وہ کیا میرے لیے کوئی سائن کرے گا، سورس لگائے گا، کام آئے گا؟ نہیں، اللہ کا دین کہتا ہے کہ نہیں، اللہم من احییت منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفى علی الایمان، اللہم اغفر لحینا ومیتنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور اتنا بڑا وژن دین دیتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ساری امت کی فکر ہمارا دین سکھا رہا ہے۔ یہ تعلیمات عین وہ جو آج مٹیریلزم کا تصور ہے اس کی جڑ پر تیشہ لگانے والی بات ہے، بشرطے کہ ان تعلیمات کا عملی اظہار ہمارے رویوں میں دکھائی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جتنی گفتگو ہم نے ابھی کی ہے، یعنی اب تک جو گفتگو ہو چکی ہے، اس میں ہم نے ایک مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کی عیادت کی کہ یعنی اس ذیل میں ہماری گفتگو ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہ عیادت وہی پوری انسانیت سے مخاطبت کرتا ہے ہمارا دین، ارشاد۔ اور آپ کی بات بلند ہوتی ہے، بڑا پیارا واقعہ آپ نے یاد دلایا، اور اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں۔ نہ صرف یہ کہ مسلمان کی عیادت وہ تو ہے ہی ہے، باہمی مسلمانوں کے حقوق کا معاملہ، بلکہ اس معاملے میں غیر مسلموں کی عیادت کا بھی جواز ہمیں ملتا ہے، اور یہی واقعہ اس کی بنیاد ہے۔ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آتا بھی تھا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، اس یہودی لڑکی کی نہ صرف عیادت کی بلکہ اس کو کلمے کی دعوت بھی پیش کی۔ سبحان اللہ۔ تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ یہودی تھا، اور یہود کا معاملہ ہمیں پتہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں ہے، ایمان والوں کا دشمن، ایمان والوں کے دشمن نمبر 1 تم پاؤ گے یہود کو۔ مگر یہ عمل اتنا قیمتی ہے، حضور علیہ السلام کا خود چل کر جانا اور عیادت کے لیے جانا، کہ بچے کا دل تو نرم ہوا، حضور نے اس کو کلمے کی دعوت پیش کی، اس نے باپ کی طرف نگاہ اٹھائی، اور یہودی باپ، اس بچے کا باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا ابو القاسم کی بات قبول کر لو، ابو القاسم کی بات قبول کر لو، ابو القاسم کی بات قبول کر لو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بچے نے اسلام قبول کر لی، اور حضور بڑا خوش ہو کر واپس تشریف لائے۔ معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ انسانیت کا بھی ایک تقاضا ہے، جی، بلکہ دعوت دین کا بھی تقاضا ہے کہ دعوت اگر پیش کرنی ہے تو دوسروں کے دلوں کو پہلے جیتنا پڑے گا، دوسروں کے دلوں کو ون کرنا پڑے گا، دوسروں کے دلوں کو نرم کرنا پڑے گا۔ اور سچی بات یہ ہے، بیمار آدمی کا دل نرم ہوا کرتا ہے، بیمار آدمی کا دل نرم ہوا کرتا ہے۔ اور جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی مٹیریلزم والی، مادہ پرستانہ سوچ والی، آج کے تناظر میں تو کچھ چل کر کسی بیمار کے پاس آ رہا ہے وہ تو بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے اپنے لیے۔ تو ایسے میں اگر ایک غیر مسلم بچے کو رسول اللہ علیہ السلام دعوت دین پیش کر رہے ہیں اور وہ قبول کر لیتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں کے درمیان میں اگر کوئی ایسے لوگ بیمار ہو جائیں جو دینی اعتبار سے تھوڑا کمزور ہیں ابھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل نرم ہوں گے، اس موقع پر ان کے دلوں کی نرمی کا بھی فائدہ اٹھایا جائے، عیادت کا بھی فریضہ انجام دیا جائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہارڈ ٹائمز میں، مشکلات میں بندوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ کی سنت ہے نیک صاحب، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب کبھی ہم نے انبیاء کو بھیجا، الا اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، اللہ کہتا ہے ہم نے لوگوں کو سختیوں میں، تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ لوگ اللہ کے حضور گر گڑائیں۔ تو یہ سختی، یہ ہارڈ ٹائمز جو ہیں، مشکل حالات، جن میں دل نرم ہو جاتے ہیں، تو بندہ مومن کو تو چاہیے ایسے حالات کا فائدہ اٹھا کر جہاں عیادت کا فریضہ انجام دے، وہیں خیر کی بات پہنچانا، دین کی طرف اس کو راغب کرنا، اللہ کی طرف اس کو راغب کرنا، اس کی بھی کوشش کی جائے۔ اور ایسی بہت ساری کیس اسٹڈیز موجود ہیں، آپ بھی دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں، آپ کا تجربہ بھی الحمدللہ ہے، تو بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ ہم نے دیکھا بعض لوگ جو بالکل دین سے دور تھے، بالکل اللہ کے احکامات سے دور تھے، مگر بیماری ایسی آئی اور لوگوں نے کچھ ان پر محنت کی، اللہ نے دل نرم کیا، اللہ نے شفا بھی عطا فرما دی، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بھی، اور وہ اللہ کی طرف مائل ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے نا کہ مشکل کے اندر بھی آسانی کا، سبحان اللہ، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْءً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے ایک شے تمہیں بڑی ناگوار لگے مگر اسی میں خیر ہو۔ ذرا سختی کسی پر آ گئی، یہ مریض کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور اگر اس کو تھوڑا موقع مل گیا، اس کا دل تھوڑا نرم پڑ گیا اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے معاملات کو سدھار لیتا ہے، تو یہ تھوڑی سی مشکل کے نتیجے میں بہت بڑی آسانی جنت تک پہنچنے کی اس کو میسر آ جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ پوری انسانیت جی
کو مخاطب کرتا ہے ہمارا دین. اس کے لیے عیادت کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ صرف مسلمان ہی ہو, بس لقد کرمنا بنی آدم, ایک انسان ہی ہونا کافی ہے. لیکن جب ایک مسلمان کی, جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار پڑے اس کی عیادت کی جائے. عیادت کرنے کے لیے گئے, مریض کے پاس بیٹھے, لا باس طہور انشاءاللہ, یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ دعا ہمیں تعلیم فرمائی, اس کا ایک ہاتھ سے پہلے ترجمہ کر, لا باس کوئی حرج نہیں, کوئی پریشانی نہیں, طہور پاکیزگی ہوگی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. پاکیزگی بیماری کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے, باطن کے اعتبار, ظاہری اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے, باطن کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. تو لا باس پریشان نہ ہو, طہور پاکیزگی کا معاملہ ہو جائے گا, شفا یابی کا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. شفا کون دے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دوسری بات ہے کہ اس میں تسلی کا سامان ہے, یعنی یہ نہیں کہ اچھا ہارٹ اٹیک ہو گیا, اچھا کینسر کا پرابلم, اچھا یہ فلاں بلا بیماری, ارے یار میرا دوست بھی مر گیا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے اس کو پورا پہاڑ بنا کر پیش کیا جاتا, اسی مریض کے سامنے بیٹھ کر, اور اس کے تیماردہ گھر والے بیٹھے ان کے سامنے بیٹھ کر 10 اور لوگوں کا ذکر کر کے اور ان کو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے. نہیں, کتنا پیارا جملہ, لا باس کوئی بات نہیں, کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. طہور انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو تمہیں پاکیزگی یعنی شفا یابی میسر آ جائے گی. ایک تو یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی, جس سے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی بات سامنے آ رہی کہ مریض کے سامنے پازیٹیوٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے, مثبت بات کرنی چاہیے, نیگیٹیوٹی کا معاملہ نہ ہو, اس کو پریشان کرنے کا انداز نہ ہو, بلکہ اس کو انکریج کرنے کا انداز ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور دعا جو معروف ہے ہمارے جمعے کے اجتماعات میں, دیگر اجتماعات میں بھی بعض علماء پڑھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. یہ دعا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی, اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اذهب البأس رب الناس, اے رب لوگوں کے رب, اس بأس کو, اس تکلیف کو دور کر دے. واشفی شفا عطا فرما, انت الشافی اللہ تو شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاؤک, تیرے سوا کوئی شفا دینے کا اختیار نہیں رکھتا. شفاء لا یغادر سقما, اللہ ایسی شفا عطا فرما دے کہ بیماری کا کوئی علامت بھی باقی نہ رہے. یہ بھی دعا ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی, یاد کریں, اپنے معمولات میں شامل کریں. مریض کے پاس جا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے, اور کسی مریض کی عیادت کو فزیکلی جانا پاسبل نہ ہو, یا کبھی اللہ اپنے زمان میں رکھے, آئی سی یو کے اندر ہے, سی سی یو کے اندر ہے, وینٹیلیٹر پہ خدا نخواستہ ہے, یا ڈاکٹرز ملنے سے منع کرتے, تو دعا تو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ دعائیں مسنون دعاؤں کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں, اور سکھائی کس نے؟ امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو یاد کرنا چاہیے, ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل جوئی کرنی چاہیے, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس کی کہ کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر یہ تمام جو نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں, اللہ اکبر, گناہ جھڑ رہے ہیں. مومن کا معاملہ جو آپ فرما رہے تھے, ایک بات اور ذہن میں آئی کہ مومن کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب اسے کانٹا بھی چبھتا ہے اس کا اجر اللہ کی طرف سے اسے مل جاتا ہے. تو کتنی زندگی کتنی آسان ہے. آپ کی بات بلند ہوتی, اسی پر حدیث مبارک اور بھی ہے. جب بندہ عیادت کے لیے چلتا ہے, ایک بندے کی عیادت کے لیے چلتا ہے, تو اللہ کے بحر رحمت کے اندر وہ غوطہ کھا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ مریض کے پاس موجود ہوتا ہے تو مسلسل اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عیادت کرنے والے کا علم ہے, بحر رحمت میں غوطے کھا رہا ہے, مریض کے پاس موجود ہے, رحمت پا رہا ہے, رحمت کے سائے میں ہے, تو مریض کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جھاڑ دے گا, اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو عیادت کرنے والے کے لیے اتنا اجر ہے, تو بٹ نیچرل جو بیچارہ مشکل میں ہے اور مصیبت سے گزر رہا ہے, مصیبت بطور آزمائش کے, آزمائش سے گزر رہا ہے, اس کے تو گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور پھر وہ بات آتی حدیث میں جو آپ نے درمیان میں بیان فرمائی تھی, تم مریض سے کہو میرے لیے دعا کرو. عجیب بات ہے, مریض تو انتظار کرتے میرے لیے کوئی دعا کرے, جمعے میں دعا ہو جائے, کسی اجتماع میں دعا ہو جائے, کسی پبلک میں دعا ہو جائے. نہ, تم مریض سے کہو بھائی تو اللہ کے قریب ہے, اور تیری دعا اس وقت فرشتوں کی دعا کی طرح ہے کہ اللہ قبول فرماتا ہے, تو تم مریض سے کہو کہ تو بھی دعا کر. آپ سوچئے یہ مریض کا موٹیویشنل لیول کہاں کھڑا ہوگا, یار میری دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا.
اب اس کو انسانی نفسیات کے اعتبار سے دیکھیے، کوئی ڈرا کے جا رہا ہے، ابے فلاں مر گیا تھا، ارے بھائی فلاں مر گیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہاں کیا ہے، شفا وہ دے گا، جی اس کے اذن کے بغیر نقصان نہیں ہو سکتا، اس کے اذن کے بغیر موت نہیں آ سکتی، اور تو دعا کر تو تیری دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ آپ نفسیاتی سطح پر دیکھیں اس مریض کی موٹیویشن کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی جو بار بار ہم ایک بات کہتے ہیں کہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بہت ساری گفتگو آپ نے عطا فرمائی دینی پیراڈائم میں، یعنی جو اللہ کیا فرما رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، زندگی گزارنے کے آداب، جس میں عیادت کے بھی آداب سامنے آ گئے۔ صرف ایک بات میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر بھی گفتگو آپ فرما دیجئے تاکہ پھر ہم آج کے مسائل کی طرف آ جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بیمار ہوا تو عیادت کو نہیں آیا، اس بندے کے پاس اگر تو عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اس کو ذرا کھول دیجئے۔ یہ بہت پیاری حدیث قدسی ہے، جی جی صحیح مسلم شریف میں ہے، اور کیا دنیا ہمیں خدمت خلق کا سبق دے گی جو ہمارے رب نے دیا ہے اور اس کو نقل کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں 4 باتیں اس حدیث مبارک میں۔ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، صحیح مسلم کی روایت، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی۔ اللہ تو رب العالمین، تجھے بھوک سے، پیاس سے، لباس سے، بیماری سے کیا واسطہ؟ اللہ فرمائے گا نہیں، فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، فلاں بندہ بے لباس تھا، اور فلاں بندہ بیمار تھا۔ اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا، اگر تو نے اس کو پلایا ہوتا، اگر تو نے اس کو لباس دیا ہوتا، اور اگر تو اس کی عیادت کو گیا ہوتا تو مجھے پا لیتا۔ اللہ اکبر۔ اس خدمت خلق کو کہیں، مخلوق خدا کے کام آنا کہیں، لوگوں کو آسانیاں بانٹنا کہیں، لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کہیں، لوگوں کے کام آنا کہیں، لوگوں کی تکلیفوں میں ان کے درد کو محسوس کرنا کہیں، درد کو بانٹنا کہیں، جو چاہے الفاظ کہہ لیں، اللہ کہتا ہے اس پر میری رضا تجھے مل جائے گی۔ تو ان معاملات کو، جس میں ایک بندے کی عیادت کرنے والا عمل بھی شامل ہے، ان امور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب بتائیے اس سے اوپر خدمت خلق کا کیا تصور ہمیں کہیں اور سے لینے کی ضرورت پیش آئے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہو رہی ہے عیادت کے ذریعے۔ یہ ہمارا دین جو ہمیں درس دیتا ہے، اور ہمیں ایسا مسلمان، ایسا با کردار اور با اخلاق مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، جس میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم عیادت کے لیے ہم موجود ہیں، کہ یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا کردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کچھ سماجی معاملات ہم جوڑتے ہیں لمحے موجود سے کہ آج کیا معاملات چل رہے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور عیادت کر کے آ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بات فرمائی، عیادت کی دعائیں اس سے لے لیں، اس کی دل جوئی بھی ہم نے کر لی، لیکن ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں آ رہی کہ شاید اسے پیسوں کی ضرورت ہو۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ ہم شادی میں جاتے ہیں تو ہم یقیناً کوئی تحفہ دیتے ہیں یا کوئی لفافہ ہم ضرور اس کی جیب میں رکھ کے آ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں، ہمیں ثواب ملے گا، یہ اجر ہمیں اللہ دے گا، ہم مریض کے پاس جائیں گے، اللہ کو پائیں گے، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی، لیکن ہم خاموشی کے ساتھ اس کے تکیے کے نیچے ایک لفافہ رکھ دیں، یا کسی اگر وہ سنگین بیماری میں ہے تو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ جا کے اس کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں کچھ پیسے جمع کرا کے آ جائیں۔ ارشاد۔ بہت قیمتی بات ہے، اور اس پر ہمارے علماء نے، ہمارے بڑے مکرم مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی بڑی اچھی بات ایک بیان فرمائی۔ تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو میں نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری معاشرتی جو نارمز ہیں اس میں شاید لوگوں کو فیل ہوگا، لیکن جو درد آپ نے پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی جڑ بنیاد پر درد موجود ہے۔ وہ کیا؟ بعض مرتبہ بہت سے لوگ بہت سارے فروٹ لے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مریض کو فروٹ کھانا ہوتا ہے، لیکن کئی مرتبہ مریض کو فروٹ نہیں کھانا ہوتا، یا 2 لوگ یا 5 لوگ اتنا لے کر آ جاتے ہیں کہ شاید 50 لوگوں کا فروٹ جمع ہو جائے جو اس کے کام نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بوکیٹ لے کے جاتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے گلدستے لے کے جاتے ہیں، گلدستہ اچھی چیز ہے لیکن وہ بعض مرتبہ ہزاروں روپے کا ہوتا ہے، اور اس کو 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے سارے پھول جو مرجھا جاتے ہیں،
وہ ایس سچ کوئی کام میں نہیں آ رہا ہوتا. بعض مرتبہ کچھ اور چیزیں لوگ ایسی لے کر جاتے ہیں کہ جو شاید مریض کے استعمال میں بھی آنے والی نہ ہوں. ایک تو ان کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ بھائی اس بندے کو شاید جوس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو فروٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بوکے کی ضرورت نہیں ہے, عین ممکن اس کو دوا کی ضرورت ہو, یا اس کا ہاسپٹل کا جو بل ہے اس کی ادائیگی کے لیے اس کو ضرورت پیش آئے. تو اب یہ وہ آپ کا درد دل ہے کہ خاموشی کے ساتھ یا تو ڈائریکٹلی کو پیمنٹ کا سلسلہ ہو, یا اس کے جو گھر والے ان تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے. یہ اہتمام ضروری کرنا چاہیے. ایک بات حدیث مبارک ہے, جنرلائز بات ہے, اس میں یہ نقطہ بھی آ جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ فرماتا ہے میں اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اسی کے ساتھ نصاب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ فائنینشلی کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے, شاید ان کی مالی استطاعت نہ ہو, مگر انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی پیشنٹس ایسے جو ڈیزرونگ ہیں, یہاں ڈیزرونگ سے میری مراد جن پہ زکوٰۃ وغیرہ بھی لگتی ہے, تو پھر ایسے ادارے موجود ہیں کہ جہاں اس طرح کے مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے. یا بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر نوازا ہوتا ہے مگر وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ صحیح جگہ ہمارا پیسہ لگے. تو بیمار کی عیادت کو جانے والا اگر مالی طور پر شاید مدد نہ کر پائے تو قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے جو شفاعت کرے اچھی شفاعت اس کو اس کا اجر ملے گا. ہمارے ذہن میں شفاعت کا ایک تصور سفارش والا ہے دنیا کے اندر, جاب کے لیے سفارش, فلاں کے نہیں, اچھی بات کی تعلیم بھی سفارش ہے, صدقے کی تعلیم بھی سفارش ہے, نیکی کی دعوت دینا بھی سفارش ہے, بدی کی بات سے روکنا بھی سفارش ہے, اور کسی کو کسی کی مدد کے لیے موٹیویٹ کرنا یہ بھی سفارش کا ذیل میں بات آ جائے گی. تو ایسے لوگ جو مریض کی عیادت کو جائیں, دعا دی دعا لی سب ٹھیک ہے, لیکن اندازہ ہے کہ اس کے اوپر فائنینشلی پرابلمز ہیں, تو وہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ جو فائنینشلی ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے والا پہلو ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے پاس الحمدللہ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ جو اہل ثروت افراد ہیں ان کے دل میں کہیں نہ کوئی ایک ایسا نرم گوشہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ. تو یہ تو بڑے جو اہل ثروت لوگ ہیں یا وہ بڑے ادارے وہ تو یہ کام کرتے ہیں, لیکن ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ میں اگر جا رہا ہوں, عیادت کر رہا ہوں, تو میں یہ دیکھوں کہ اس مریض کو, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ پھل لے کے جا رہے ہیں اور وہ پھلوں کے ٹوکرے جمع ہو گئے اور وہ مریض سے زیادہ جو وہ اٹینڈنٹ ہیں ان کے کام آ رہے ہیں وہ پھل, تو مریض کی مدد کی جائے اس کے, تاکہ اسے کوئی ٹینشن نہ ہو, اور ٹینشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ جلد صحت یاب ہو جائے. یعنی اندرونی اور بیرونی سکون اگر ہوگا تو اس کے لیے شفا یابی کا عمل بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ گلدستہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ پھول مرجھا جائیں گے, مریض کو مرجھانے سے بچایا جائے کہ یہ نہ مرجھائے بس. تو یہ ایک بڑی بہت اہم بات. ایک اور ایک ہمارا ایک قرینہ عیادت کا وہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں. بھئی اگر عیادت کے لیے آپ گئے ہیں تو 10 منٹ بیٹھ گئے, 15 منٹ بیٹھ گئے, دل جوئی کی, اس کی ہمت بڑھائی وغیرہ, ہم تو ساتھ ہیں تمہارے وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہے کہ 3 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں, اسے آرام کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے حدیث مبارک میں بھی تعلیم ہے کہ تمہارا عیادت کرنا مریض کو تکلیف نہ پہنچائے, زحمت نہ دے. تو یہ دیکھ لیا جائے کہ ہمارے طرز عمل سے اس کو پریشانی نہ ہو. اچھا, پریشانی کے بہت سارے پہلو ہیں, اس کی غنودگی کا معاملہ, اس کے آرام کا معاملہ, اس کا میڈیسن لینے کا معاملہ, اس کی حاجات کے رفع ہونے کا معاملہ, یا اسی طرح اور معاملہ. اسی طرح جو اٹینڈنٹ ہیں وہ بھی بیچارے صبح سے جاگ رہے ہیں, ہم آگے بیٹھ کے وہ گپے لگا رہے ہیں وہاں پر, ان کو بھی شاید تھوڑا آرام کی ضرورت پیش آئے. یہ بہت سارے پہلو دیکھتے ہوئے مختصر سے مختصر وقت میں کام کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, بعض مرتبہ مریض کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ڈاکٹرز ملنے سے منع کرتے ہیں, تو بس ایسی صورت میں جو گھر والے ہیں اٹینڈنٹ, ان سے ہی آپ کہیے کہ عیادت کا معاملہ ہو جائے اور دعا دے کر آپ بندہ واپس آ جائے. عموم کا معاملہ یہی ہے. کبھی مریض کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے, گفتگو کر سکتا ہے, اور کوئی بہت قریبی اس کا ہو سکتا ہے, استاد ہو سکتا ہے, کوئی بہت پیارا دوست ہو سکتا ہے, کسی کی والدہ ہو سکتی ہیں, اور مریض چاہتا ہے, اور گنجائش بھی ہے ہاسپٹل کے حالات کے اعتبار سے, کہ یہ میرے پاس بیٹھا رہے تاکہ اس سے گفتگو ہو سکے اور وہ کوئی موٹیویشن کی بات ہو سکے. تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے, کیونکہ یہ عمل مریض کے لیے خود صحتیابی کے عمل کی طرف بڑھنے کا باعث بنے گا اور زحمت کا باعث نہیں بنے گا. یہ اصول کے ساتھ ایک ایکسیپشن والی بات ہوگی. اصول یہ ہے کہ عیادت کا عمل
نہ مریض کے لیے باعث تکلیف بنے، نہ اس کے اٹینڈنٹس جو اس کے ساتھ موجود ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ بعض مرتبہ پورا ایک جھمکٹا لوگوں کا آ جاتا ہے، 2 2 3 3 درجن لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ایک ہی وقت میں سارے کمرے میں آئیں، تو اگر تو وہ کوئی سیمی وارڈ یا جنرل وارڈ ہے تو باقی لوگ بھی پریشان، اور ایون پرائیویٹ وارڈ بھی تو ساری اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پورا فلور ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ عیادت مریض نہیں ہے، یہ تو دوسروں کو مضرت اور تکلیف پہنچانے والی بات ہو جائے گی۔ تو ہمیں تکلیف نہ مریض کو پہنچانی، نہ اس کے اٹینڈنٹ کو، اور اگر کوئی کلینک ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، نہ اور لوگوں کو تکلیف پہنچانی۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر مختصر انداز سے عیادت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا دین مکمل ہے اور ہمارا دین زندگی کے ہر گوشے کے حوالے سے حل پیش کرتا ہے، اور جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں باوقار انداز میں جینا سکھاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں پڑتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے۔ شیخ صاحب نے بالکل وضاحت سے ایک ایک نکتے کو بیان فرما دیا۔ خواتین حضرات، انفرادیت بھی ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں، لیکن دین جو بات کرتا ہے بہت سارے معاملات میں وہ اجتماعیت کی بات کرتا ہے۔ الخلق عیال اللہ کی بات فرمائی شیخ صاحب نے، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو ایک دوسرے کی خبرگیری ہو اور معلوم یہ ہو کہ ہم بے حس نہیں ہیں۔ انسان کو کبھی بے حس نہیں ہونے دیتا ہمارا دین، ہمارا دین مکمل ہے۔ شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون، بیمار کی عیادت، اس کے آداب اور جو دینی فریضہ ہے، جتنا اجر ہے اللہ کی رحمت کے مستحق اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس عمل کو رفتہ رفتہ ہماری زندگیوں میں اب وہ بات نہیں رہی۔ پہلے ہم اپنے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ عیادت کے لیے لوگ بہت آتے تھے، جاتے تھے، لیکن اب نفسا نفسی کا دور ہو گیا ہے، وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ اس پر توجہ دینی چاہیے، بیمار کی عیادت کرنی چاہیے۔ شیخ صاحب کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قریش مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کس سنہ ہجری میں کی تھی؟ درست جواب 8 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ چچا تھے، خالو تھے یا ماموں تھے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 شیخ صاحب قرآن اندازی آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں۔ شیخ صاحب ساجد رحمان صاحب ٹنڈو الایار سے۔ ساجد رحمان صاحب ٹنڈو الایار سے۔ ساجد صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کرتے ہوئے ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں حلال دنیا حساب ہے اور حرام دنیا عذاب۔ اللہ اکبر۔ حلال دنیا حساب ہے اور حرام دنیا عذاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔